अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी ने बेश्ती ज़ेवर हिस्सा 2 सफ़ा 5 पे लिखा है कि हाथ में कोई नजस चीज़ लगी थी, इसको किसी ने ज़बान से 3 दफ़ा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। एक बार और सुनिए। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी ने बेश्ती ज़ेवर हिस्सा 2 सफ़ा 5 पे लिखा है कि हाथ में कोई नजस चीज़ लगी थी, इसको किसी ने ज़बान से 3 दफ़ा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, इस वीडियो का तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से हदीस है, अल मौजमुल कबीर तबरानी में भी मौजूद है सही सनद से। अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी गुमराही पर जमा नहीं होने देगा। जमात पे अल्लाह का हाथ है। इससे मुराद हमारी मजहबी जमातें नहीं है, इजमाए उम्मत है। तो इमाम शाफी कहते हैं मैंने कुरान कई दफा पढ़ा, अल्टीमेटली मेरी नजर इस आयत के ऊपर रुकी कि ये जो आया ना कि सबीलुल मोमिनीन जो है, मोमिनीन का रास्ता, इससे जो हटेगा अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा। तो बेसिकली मोमिनीन का रास्ता, इजमाई रास्ता, ये इजमा की हुज्जियत पे दलील है। वैसे अलग से भी सैयदना उमर का कौल है, सुनन नसाई के अंदर मौजूद है और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, कि काजी शुरेह जो कूफे के चीफ जस्टिस थे, उनको हजरत उमर ने अपने ज़माने में ख़त लिखा, जब कभी भी तुझे कोई मसला दरपेश हो तो सबसे पहले किताबुल्लाह में तलाश करना, किताबुल्लाह में ना मिले तो सुन्नत में, सुन्नत में ना मिले तो उम्मत के इजमा में तलाश करना, और अगर इजमा उम्मत में ना मिले फिर तुम उस मामले में इज्तिहाद कर लेना, और अगर इज्तिहाद ना करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। यानी खाम खा फर्जी मसाइल पे आगे मामलात को चलने की जरूरत नहीं, बैक फुट में रहना बेहतर है। तो ये अहले सुन्नत का मनहज है, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, ये 3 है बुनियादी चीजें। इजमा को मानना, कुरान और सुन्नत को मानना। चौथी चीज है इज्तिहाद, और इज्तिहाद उस वक्त होगा जब कुरान, सुन्नत, इजमा में कोई बात मौजूद ना हो। लेकिन उम्मत में जितने गुमराही के दरवाजे हैं वो इज्तिहाद की बुनियाद पे खोले गए। जब वाज़े कुरान और सुन्नत में कोई बात मौजूद है तो आपने खामखा का इज्तिहाद क्यों करना है? और अजीब व गरीब किस्म के इज्तिहाद करते हैं, और वो बाज़ इज्तिहादात इनके बुजुर्गों ने पहले ही कर दिए होते हैं। अब जब बाद में हदीसें मिलती हैं तो वो बजाय हदीस को लेने के वो उन इज्तिहादात को जो है ना वो जस्टिफाई करने के लिए ऐसा ऐसा उल्टा कान पकड़ते हैं कि इंसान कहता है कि यार क्या हो गया। मसलन फिक़ह हनफी में कोई हदीस ऐसी इनके पास मौजूद नहीं थी जिसकी बुनियाद पे असर को इतना लेट करके पढ़ते हैं। 2 मिसल के बाद वो स्टार्ट करते हैं। फिर जब काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद आए, इमाम हनीफा के शागिर्द, तो उनके सामने जब हदीसें आई तो उन्होंने एक थोड़ा सा बैकफुट किया। बैकफुट उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप असर बेशक 2 मिसल पे पढ़ें, लेकिन जोर की नमाज जो है ना वो मिसले अव्वल से पहले पहले पढ़ लें, जिसके मुताबिक टाइम असर का असल में शुरू होता है, क्योंकि दिल में खटका लग गया ना कि जोर कज़ा ना हो जाए। तो ये साहिबान का फतवा है कि असर बेशक 2 मिसल पे पढ़नी है, लेकिन जोर मिसले अव्वल से पहले पहले आपने पढ़ लेनी है ताकि कज़ा ना हो। हमारे नजदीक तो कज़ा होती नहीं, नमाज़ें जमा भी हो सकती हैं सही हदीस की रोशनी में, लेकिन फिर भी आज हमारी वो वीडियो भी अपलोड हो गई है माशाल्लाह। 5 नमाजों के औकात, मकरू औकात, डिजिटल क्लॉक और ये सारी चीजें माशाल्लाह 60 के करीब अहादीस हैं उसमें, नमाज की टाइमिंग, उन सारी चीजों के ऊपर 40 मिनट में पूरा मुकद्दमा अल्लाह के फजल से मैंने क्लियर किया। तो अब जब बात नहीं माननी तो फिर इस तरीके से, अब जब बाद के लोग आए उन्होंने और तरीके अडॉप्ट किए। जब बाद के लोगों को बताया गया, भी बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, सहाबा इकराम कहते हैं कि असर और मगरिब में इतना वक्फा होता था कि एक ऊंट को नहर किया जाता, उसकी खाल उतारी जाती, उसके गोश्त के 10 हिस्से किए जाते। 10 हिस्से उसी वक्त होंगे जब आप उसका पूरा बोटियां भी बनाएंगे, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है कि ऊंट के अंदर 10 भी हिस्सेदार हो सकते हैं। मुस्लिम शरीफ में है कि गाय की तरह नबी इस्लाम ने ऊंट में भी 7 हिस्से किए, तो 7 कम से कम है इस एतबार से उमूमी सुन्नत। वैसे तो 1 भी हो सकता है, लेकिन 10 भी, दोनों तरह साबित है। बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि उम्रे के लिए जो आप कुर्बानी लेके जाएं
یا حج تمتع کے لیے، اس میں آپ 7 حصے کر لیں اس میں اونٹ کے اندر، اور جو عید قرباں کے لیے 10 حصے کر لیں. تو مسلم اور بخاری کی یہ حدیث بھی 10 حصوں کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ گوشت کو پکایا جاتا، کھا لیتے، تب بھی سورج ابھی بلند ہوتا. تو سر یہ کسی کسائی سے پوچھیں کہ اس میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اونٹ کو، تو بتائے گا کہ عام طور پہ کسائی کے ساتھ ایک ہی ہیلپر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتے کہ 50 بندے ایک اونٹ کو گرانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. گرانے کے لیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے. وہ نہر کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے یوں مارے تو وہ ادھر ہی، اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو آپ بغیر باندھے ہوئے بھی گرا سکتے ہیں. شارک سیدھی کٹتی ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور وہ ادھر ہی گر پڑتا ہے. تو سر آپ کو کوئی کسائی بتائے گا کہ 2.5 سے 3 گھنٹے چاہیے اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے. تو اب انفی تو 1.5-2 گھنٹے پہلے اثر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو عشاء کے وقت تک بھی اونٹ کھا کے فارغ نہ ہو. تو صحابی اس زمانے میں ٹائم کو ایسے ہی کیلکولیٹ کرتے تھے. اب جب یہ حدیث آئی بخاری مسلم کی، تو اس سے اگلے جو متقدمین کے بعد جو متاخرین ہیں ان کو پھر یہ مصیبت پڑ گئی. اب اس حدیث کا کیا کریں؟ تو وہ غلام سعود سعیدی صاحب جو شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کے عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ ماہر قصائی اور قصاب مل کر، اور باورچی 1 سے زیادہ، باورچی بھی 1 سے زیادہ انہوں نے کی، اس کو کرتے ہوں. تو وہ حالانکہ پتہ یہ وہ جو بندہ بتا رہا تھا اس نے نہیں یہ بتانا تھا کہ 50 بندے، وہ تو بیسیکلی ٹائم کیلکولیٹ کروا رہا تھا اور اس کے دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی بات. لیکن جب آپ نے بات نہیں ماننی تو آپ اس اجتہاد کو حلال کرنے کے لیے کس لیول تک کرتے ہیں. تفسیر عثمانی دیکھ لیں، شبیر احمد عثمانی صاحب، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور شبیر احمد عثمانی نے اس پہ تفسیر لکھی ہے. کافی عرصہ سعودیہ سے بھی مفت دیتے تھے حاجیوں کو. پھر بعد میں اہل حدیث نے جب بتایا کہ اس میں تو اتنے بلنڈر ہے تو انہوں نے پابندی لگا دی 80s میں ہی. اب وہ ایک سعودیہ سے جو قرآن دیا جاتا ہے وہ اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کا. تو تفسیر عثمانی آپ کھولیں، اس میں جو مدت رضاعت کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ 2 سال تک ہے دودھ چھڑانا، سورۃ البقرہ میں، اس کی وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو واضح آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. حدیثوں میں تو کہتے تھے نا ساڑیاں حدیثاں گواچ گئیاں اور لکھاں سن تھوڑیاں رہ گئیاں، اور لکھاں روایتاں سن، حدیثاں نہیں سن، اور ترک سن، اسناد سن، چینز تھی. حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی بمشکل 10,000 ہیں، ساری بھی آپ جمع کر لیں، اسناد لاکھوں میں ہو سکتی ہے. ایک حدیث سینکڑوں تابعین سے آئے. تو وہ اب ان سے پوچھے کہ حدیثوں میں تو چلو آپ گڑبڑ کرتے تھے، قرآن کے خلاف کون سی ایسا کوئی اور پیرل میں قرآن ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 2.5 سال کی مدت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سورہ احقاف میں ہے کہ وہ عورت کا جو حمل ہے، پھر اس کا بچہ جننا اور دودھ چھڑانا، یہ 30 ماہ میں مکمل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ 2.5 سال کا وہ آپ لگا لیں اس کے اندر دودھ چھڑانے کی عمر بھی. حالانکہ یہ عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں نے یہ دلیل لینی ہے. وہ 30 ماہ اس لیے ہیں کہ کم سے کم پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور 6 مہینے پلس 2 سال، کیونکہ اس میں اللہ نے ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. یہ وہ 30 ماہ کہتے ہیں کہ یہاں 30 ماہ سے مراد دودھ ہے. تو پھر تو قرآن میں کنٹرڈکشن آ گئی. سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں. سورہ بقرہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، اور سورہ احقاف میں جا کے اسے 2.5 سال بتا رہا ہے، 30 مہینے. وہاں سب اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا جو ہے وہ حمل اور دودھ چھڑانا، یعنی دودھ چھڑانا پلس حمل، یہ 30 مہینے، کیونکہ کم از کم 6 مہینے کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. تو راؤنڈ آف کر کے وہ 30 مہینے بنتے ہیں. اگر پورے کریں گے تو 33 ہے. تو عربیوں میں راؤنڈ آف کا بھی مسئلہ تھا. نبی اسلام کے بارے میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں، آپ کو حدیثیں ملیں گی. ایک صحابی کہتے ہیں آپ کی 63 سال عمر تھی، دوسرا کہتا ہے 60 سال تھی، تیسرا کہتا ہے 65 سال تھی. موٹا موٹا صاحب ہوتا تھا. تو امام بخاری نے ان ساری حدیثوں کو نقل کر کے کہا کہ ایکچولی حضور کی عمر 63 سال تھی. جس صحابی نے ادھر راؤنڈ آف کیا اس نے موٹی موٹی 60 بتا دی، جس نے اس طرف راؤنڈ آف کیا اس نے 65 بتا دی.
جس طرح جب 4:40 ہوں تو اسے بعض کا لوگ 4:45 بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ 4:45 تو نہیں ہوتے، 4:40 ہوتے ہیں. تو 4:40 کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوئی 4:30 اور 4:45 کے درمیان ہو، پھر کچھ لوگ کہیں گے 4:30 ہوئے نے، کوئی کہے گا 4:45 ہوئے نے، وہ سینٹر میں آ گیا نا. اب 63 ایک ایسی چیز ہے جو 60 اور 65 کے آلموسٹ درمیان میں ہے، تو جو اس طرف راؤنڈ آف کرتا ہے موٹا موٹا 60، اس معنی میں لوگ موٹا حساب کتاب کرتے ہیں. تو قرآن میں یہ جو آیا دودھ چھڑانے کی عمر پلس اس کی پریگنینسی کا ذکر ہو رہا ہے 30 مہینے، لیکن وہ کہتے نہیں، ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. چونکہ اب بات نہیں ماننی، یہ نہیں ماننا کہ یار فتویٰ غلط ہو گیا ہے، اس میں کوئی ریمیڈی کر لیں ہم، اور یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے اس طرح کے معاملات میں. میرا جو مسئلہ نمبر 197 ہے، مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا الزام لگایا گیا، میں نے اس میں بتایا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر سب سے زیادہ خامیاں اسی لیے ہیں کہ یہ مرفوع احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی فقہ بنا لی گئی، تو اس میں کئی ایک فتوے احادیث کے خلاف تھے. ویسے تو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی، تو شاگردوں کے شاگرد ہیں تو انہوں نے 80% مسائل میں اختلاف کیوں کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہ گڑبڑ یہ تھی کہ امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو بھی حجت مانتے تھے، جبکہ کئی ایک مرفوع احادیث جب بعد میں آئی تو وہ تابعین کے اقوال کے خلاف تھی، وہ تابعین کی اپنا ذاتی اجتہاد تھا. میں اگلے دن ڈاکٹر سراج صاحب کو سن رہا تھا، وہ بالکل الٹ بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کا آپ کمال دیکھیں کہ حالانکہ حدیثیں نہیں بھی تھی تب بھی انہوں نے فقہ مرتب کی، اور لوگ حیران ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی احادیث کے مطابق تھی. پتہ نہیں کیڑی حدیث کے مطابق سر، حالانکہ میرے جو پرسنل میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی قرآن و حدیث کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی ہے، اور کہتے تھے یہ تو ہے ہی اجمی فقہ. یہ مجھے خود انہوں نے کہا اپنی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے، 2008 کے اندر. تو ویڈیو تو خیر ان کی یہ پرانی ہو سکتا ہے بعد میں ان پہ بات کھل گئی ہو. تو بزرگوں کے اقوال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس لیول تک، ابھی تو آپ کئی حنفی علماء کی باقاعدہ ویڈیوز دیکھیں، انہوں نے تو بڑے گندے گندے قسم کے جو مسائل ہیں جو فقہ حنفی کے تھے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا دلائل دے دی. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس لیول پہ بھی کوئی اتر سکتا ہے. چلو یار بندہ خاموش ہی ہو جائے، خاموش ہونے سے بھی فتنہ دب جاتا ہے. آپ خود اس فتنے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں. لوگ گھاس تو نہیں سر کھاتے، لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ ایسے ایسے مسائل لکھیں کہ اگر یہ انگلی پہ نجاست لگ جائے تو چاٹنے سے پاک ہو جائے گی. یہ اول تو یہ مسئلہ لکھنا ہی نہیں ہے، اب لکھا گیا تو اب اس کو بحث میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی اجرت حلال ہے جی، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. تو بس عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں. چھوڑ دیں پھر معاملات کہیں اور تک نکل جائے گی. میں نے چونکہ اجماع کی حجیت کے حوالے سے یہ بات تھوڑی بہت کرنی تھی، باقی میرا مسئلہ نمبر 31 آپ دیکھ لیں اجماع کی حجیت کے اوپر کہ یہ. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اسے بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹا گیا ہے. میں اکثریت ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے وہ جا کے ویڈیو کو پورا دیکھ سکتا ہے. اور ایک بار بتا دیتا ہوں کہ جس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں نہیں ہوگا اس کا تھمبنیل اس کے پکچر میں ضرور ہوگا، تو آپ اس تھمبنیل میں جو لکھی ہوئی ہے اس کو جا کے یوٹیوب میں سرچ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اور ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پوری ویڈیو چلاؤ. میں یہاں پہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ پوری ویڈیو کیوں چلائیں گے؟ جس ویڈیو میں جو بات غلط کہی گئی ہے اس کو چلائیں گے اور اس کا جو ہے رد کریں گے. پوری ویڈیو کیوں چلائیں گے؟ پوری ویڈیو میں تو وہ باطل تعویل کرتے رہیں گے. جیسے اس کے پہلے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ پیسے دے کے زنا کرنا جائز ہے، تو ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے ولو استاجر امرأۃ لیسری بہا فزنا بہا لا یحد فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا،
تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے. اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں. کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے. جب حد نہیں تو پھر جائز ہے. جب حد نہیں تو پھر جائز ہے. جب حد نہیں تو پھر جائز ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پوری چلاؤ. میں پوری اس لیے نہیں چلاتا ہوں کہ وہ اس چیز کو باطل تعویل سے صحیح ثابت کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ جنا پیسے دے کے جنا کرنا جائز ہے, پھر اس کو باطل طریقے سے صحیح ثابت کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس کی ویڈیو کو پوری نہیں چلاتے اور ان کا جو غلط بات ہے اس کو چلاتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.